औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में, और मैं हूँ आपका मेज़बान काज़िम रज़ा, और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनज़ीर हुसैन वीकेंड विद हिदायत प्रोग्राम में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वीकेंड विद हिदायत में हम गुज़रे हफ्ते की ख़बरों पर तज्ज़िये और तबसरों के साथ हाजिर होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि टॉप स्टोरीज़ के ऊपर आपसे बात कर सकें और आपको बता सकें कि अंदर की खबर क्या है, खबर के पीछे कौन छुपा हुआ है और उससे कौन ज़ाहिर हो सकता है। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी ख़ास बातें हैं, काफ़ी सारी टॉप ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें से एक जो सबसे अहम है, कराची आखिर क्यों मैयतें गिनता रहा? कौन से वो हाथ हैं जो कराची की अंधोनाक डेथ्स के पीछे हैं? कौन है जो उसका रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये खुदाई अजाब है या इंसानी गलती है? हमें ये सोचना होगा, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा यकीनी तौर पे एक ऐसा शख्स जो हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात करता रहा जिससे माशरे को जगाता रहा, उसने कोशिश की कि माशरे में शऊर पैदा करे, उसने कोशिश की कि माशरे को ये बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्या वो गद्दार है? क्या वो ज़ीरो है? क्या उसने वाकई कोई ऐसा कदम उठाया कि जिसकी वजह से उसको 10 साल कैद और 1000 करोड़ों की सज़ा हो गई? ज़ैद हामिद, हीरो से ज़ीरो तक। बिल्कुल, इसके ऊपर पूरी तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ यकीनी तौर पे शेख नमर सऊदी अरब में कैद, फांसी के मुंतज़र। सऊदी हुकूमत ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई है, अभी तक उस पर अमल हो नहीं सका। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा है? क्या कोई डील हो सकती है? क्या वो चाहते हैं कि उनकी सऊदी गवर्नमेंट के साथ उनके साथ कोई कॉम्पैक्ट हो जाए, कोई लिंक बन जाए? क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? इसके साथ साथ हम बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे कि शहबाला पीपल्स पार्टी पाकिस्तान वापस आ गए। एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को डेवलप किया जाए। बिलावल की वापसी, क्या ये बेनज़ीर की वापसी जैसा है या पीपल्स पार्टी डूबती ही चली जाएगी? इसके अलावा और बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा होता है कि हम पहले इन तमाम चीज़ों को अक़वाल मासूमीन और रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक ज़रूर देखते हैं कि आज हम इन हालात में कैसे हैं और क्यों हैं, और रब्बुल आलमीन इसके बारे में क्या कहता है और अक़वाल मासूमीन क्या कहते हैं। और इन सब बातों के लिए यकीनी तौर पे बेनज़ीर हमेशा से तैयार होकर आती हैं। बेनज़ीर, आज शुक्रिया बहुत काज़िम भाई। जैसा आपने कहा, वाकई हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा रब्बुल आलमीन हमें इस मौके पे क्या कहते हैं। और अक़वाल मासूमीन कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है वो जुल्म का दौर है। जिसको मौका मिल रहा है वो जालिम है, और जो कुछ नहीं कर पा रहा वो जुल्म का शिकार हो रहा है। आइए देखिएगा कुरान में जालिमों के लिए परवरदिगार ने क्या कहा। परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में जगह जगह फरमाता है कि जालिमों की बख्शिश नहीं करूँगा। जालिमों के लिए आखिरत में बहुत कड़ा अज़ाब है। लेकिन यहाँ पर मैं कोट करना चाहती हूँ चैप्टर 28 और वर्स 83 कुरान करीम का। परवरदिगार आलम कहता है कि बेशक मैंने उन लोगों के लिए इतने अच्छे घर बनाए हैं रोज़ क़यामत के लिए कि जिन्होंने लोगों पर जुल्म नहीं किया और जालिमों का साथ नहीं दिया। परवरदिगार आलम ने हमें कितनी बड़ी बात बता दी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए, जहाँ हमने ताउमर रहना है, तो हमें चाहिए कि ना हम जालिमों का साथ बने और ना ज़ालिमीन में शुमार हों। और यहाँ पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जालिम कोई भी हो सकता है हमारे घरों में हम भी जालिम हों। क्या पता हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हों, क्या पता बच्चे हमारे साथ जुल्म कर रहे हों, क्या पता किसी मुल्क का बादशाह अपने अवाम पर जुल्म कर रहा हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो दिखे वही जालिम है, हम लोग भी जालिम हो सकते हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम उस कैटेगरी में शामिल होते हैं जिसके लिए अल्लाह ने कड़ा अज़ाब रखने का वादा किया है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल दी। उन्होंने जनाब इब्न अब्बास से रिवायत है कि जनाब रसूल खुदा ने मुआद को यमन में भेजा और कहा
کہ جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ پروردگار عالم کے درمیان میں اور ایک مظلوم کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ جب مظلوم ایک ظالم کو بد دعا دیتا ہے تو اللہ تک اس کی بد دعا ضرور پہنچتی ہے. اور یہ صحیح بخاری میں پیج نمبر 628 اور بک نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے. آگے جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کر رہا ہے تو تمہارا دیکھنا بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے. کچھ بھی کرو، چاہے اس کے لیے چاہے اس ظالم کو ہٹانے کے لیے کچھ کرو، چاہے اپنی آواز سے اس ظلم کے انکاری کرو، چاہے اپنے ہاتھ سے کرو، جو بھی تم میں ہو سکے اس ظلم کو ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور تدبیر کرو کہ جس سے ظالم اپنی جگہ سے ہٹ جائے. آخر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک مسلمان اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے تو وہ بدترین ظالموں میں شمار ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں خود اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر اس سے ہم الٹ کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ ہمیں کہاں پر لے کر جائے گا اور ہمیں کتنا عذاب دے گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت بیان کرتی جاؤں کہ جناب حضرت علی علیہ السلام، جیسا کہ ہمیشہ میں اقوال معصومین لے کر آتی ہوں، جناب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خلافت کے دور میں، جو کہ 4.5 سال کا خلافت کا دور تھا، اپنے 2 بہترین سپہ سالاروں کو اس لیے نوکری سے نکال دیا کیونکہ ان دونوں سپہ سالاروں نے غریبوں کے گھر دعوت کھانے سے منع کر دیا تھا. الحمدللہ پروردگار نے ہمیں کیسے کیسے امام دیے کہ جنہوں نے زندگی میں بتایا ان کی غلطی کیا تھی. انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے مولا علی نے ان کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا کہ اگر تم اس علاقے کے حکمران ہونے کے باوجود، اس علاقے میں حکومت کرنے کے باوجود اگر وہاں کے غریبوں کی عوام کا دل دکھاتے ہو تو تم پہ لعنت ہے. اس لیے میں تم کو اپنی خلافت میں سے وہاں کا حکمران نہیں بنا سکتا اور تمہیں تمہاری جاب سے برخاست کرتا ہوں. تو ہمارے اماموں نے ایسی اگزامپل دی ہیں ناظرین کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے. ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان ظالموں میں شمار ہوتے ہیں کیا نہیں. یہ آج آپ کے لیے کوسچن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی ملک کا بہت بڑا بادشاہ ہو اور وہ اپنی عوام پہ ظلم کر رہا ہو تو وہ سب دکھتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ضرور دیکھیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کیا ہم بھی تو ظالموں میں شمار نہیں ہوتے. امید ہے کہ آج آپ کو اقوال معصومین اور رب العالمین کا حکم پسند آیا ہوگا اور میری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اب ہوا جاتا ہے ٹائم قاسم بھائی کے کالم کا. آئیے دیکھیں کہ آج قاسم بھائی کا کالم ہمیں کیا سکھاتا ہے. شکریہ قاسم جناب. بے نظیر یقینی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. جی رب العالمین ہمیشہ جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے. تمہیں جو ہے آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ جو پوچھا جائے گا وہ یہی کہا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا، تم نے میرے لوگوں کے لیے کیا کیا. اور ہماری جو یہ ہے، ہماری کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بہت بڑا ظالم ہوتا ہے ہم اس طرف تو انگلی اٹھا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی نہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں کہ ہم سے کبھی کوئی ظلم نہ ہو، ہم ظالموں میں شمار نہ ہوں. کاش ایسا ہو جائے، کاش یہ ہو جائے. ہم آئینہ دیکھتے تو ہیں لیکن آئینہ توڑ دیتے ہیں. پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے یہ آئینہ نہیں دوسرا آئینہ لے آؤ، کیونکہ یہ آئینہ ہمیں اپنی شکل دکھا رہا ہوتا ہے. کتنے آئینے توڑیں گے، پھر نئے آئینہ بنا لیں گے. اپنے بدنما چہرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. بازار جائیں گے پھر کہیں گے کہ یار لے آؤ، مگر کیا کریں. اعمال اگر ہمارے بدل بھی جائیں، چلے اعمال بدل لیتے ہیں تو پھر خوابوں کی دنیا میں رہنا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارا مبارک مہینہ جاری ہے، ایک اشرا ختم ہو چکا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے. ہر وہ بنیادی ضرورت کی چیز جسے سستا ہونا چاہیے وہ اس مہینے مہنگی ہو جاتی ہے. ہر سال یہی ماتم ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو غریبوں کی آواز کو سن سکے.
کسی کے دل میں ندامت آ سکے. ہمیں ایک افطار کے لیے کھجور چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. جہاں لوگوں کی مجبوریاں اور ضرورت سامنے آئی, لگتا ہے جیسے پورے ملک کے درندے آزاد ہو گئے. یہاں لوگوں کی زندگیاں آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہیں, وہاں برف کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. لوگ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. پانی کے ٹھیکیداروں نے پانی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہوتا ہے. گرمی میں اے سی خریدنے کے لیے چاہتے ہیں کہ جان بچ جائے گی تو اس کی قیمت ہی بڑھا دی جاتی ہے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا, کیونکہ سب صرف میڈیا میں اپنی 2 خبریں چلانے کے لیے فوٹو سیشن کروا لیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاندھوں سے بوجھ اتار دیا. لیکن اپنے کاندھوں سے کون کون سا بوجھ اتارو گے تمہارے کاندھوں پہ تو 64 سال میں اتنا بوجھ آ چکا ہے کہ تم اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہو, ایسا جیسے کہ تمہارے چہروں پہ کسی نے کالا رنگ پھیر دیا ہے. ہمیں دنیا کو جہاں اپنا چہرہ دہشت گردی کا دکھاتے رہتے ہیں, تو کبھی اس کے علاوہ ہم کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کرپشن میں بھی رنگا ہوا ہے. دنیا میں کیا امیج بن چکا ہے؟ اس کا جواب تو ہمیں وہ تمام لوگ دے سکتے ہیں جو دنیا کا سفر کرتے ہیں. مالیاتی اداروں کو چھوڑ دیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہم سے ایک ہی سوال کرتی ہیں, آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک اور چہرے کا رخ دیکھیے جس پر دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کے یہاں کیا بچے بھی محفوظ نہیں ہیں؟ گھنانا روپ ہے یہ. ہم پر یہ الزام تو تھا ہی کہ یہاں پر غربت سے تنگ آ کر بچوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے, ان سے چائلڈ لیبر کرائی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے مزدوری کرتے ہیں. لیکن اس سے بری بات کیا ہوگی کہ اوسطاً پاکستان میں روزانہ 2 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے. یہ وہ تعداد ہے جو کسی نہ کسی طرح سے میڈیا پر آ جاتی ہے. گزشتہ دنوں پاکستان میں کام کرنے والے ایک ادارے نے جب یہ بتایا تو یقینی طور پہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا, کیا واقعی پاکستان میں اتنے درندے رہتے ہیں جو ہر روز بچوں کی عزت سے کھیلتے ہیں؟ اس میں سے کتنے ملزمان پکڑے جاتے ہیں, کتنے مجرموں کو سزا ہوتی ہے؟ حد یہ ہے کہ اس میں سے نصف ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کے خود ہی قاتل ہیں. کیا حکومت کسی بھی سطح پر اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرتی ہے؟ نہیں. وہ اپنا دامن یہ کہہ کر بچا لیتے ہیں ہم نے اس حوالے سے ٹھوس قانون سازی کی ہوئی ہے, لیکن یہاں قانون کہاں کیا کیا کام کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں. جس میں شہرت ملے قانون اس کے پیچھے پیچھے, جہاں بس چلے جج صاحب قلم توڑ دیتے ہیں, سوموٹوز لے لیتے ہیں, لیکن ملتا کیا ہے؟ دھرنا, اور دھرنے کے بعد پھر رونا. کبھی کسی خاندان پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑ سکتا. اس معاملے میں بچوں نے بھی بہت نشاندہی کی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا, لیکن ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. ماں باپ کو وہ سب کچھ بتاتے ہیں, لیکن ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کیا یہ خاموشی مجرموں کی حمایت نہیں؟ ہم اپنا بدنما چہرہ اس لیے دھونا بھی نہیں چاہتے کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی. آخر ہماری عزت ہے کیا؟ اس بات کا جواب جب میں رپورٹ کی ڈیٹیلز پڑھتا گیا تو مجھے اسی رپورٹ میں ملا. صرف 1 سال میں ہمارے اس وطن میں 200 سے زائد بچوں کو عزت کے نام پر قتل کر دیا گیا. یہ بات سمجھ نہیں آتی. اگر آپ میں سے کوئی عقل مند شخص مجھے یہ بتا دے کہ بھائی یہ کون سی عزت ہے جسے ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جو معصوم بچوں کو عزت کے نام پر قتل کر دیا جائے اور خود کو بڑا ہیرو سمجھنے لگے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری کسی سیاسی جماعت نے اس پر کوئی منظم مہم چلائی ہو؟ کبھی اس نے آ کے کوئی دھرنا, کوئی جلسہ, کوئی جلوس, کوئی پروٹیسٹ, کچھ بھی ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتی. ہمارے ہاں ہر گلی میں ایک مسجد موجود ہے. کیوں ہم ان مساجد کے ذریعے کوئی منظم مہم نہیں چلاتے؟ ابھی گزشتہ دنوں
1250 سے زیادہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ وہ بقول ہمارے منسٹرز کے کہ وہ جن جگہوں پہ رہتے تھے وہاں پہ رہنے جیسی سچویشن نہیں تھی، تو کیوں نہیں ان مساجد سے اعلان کیا گیا کہ آپ مساجد میں آ کے ٹھہر جائیے؟ کیوں نہیں یہ مساجد اس وقت کام آئی؟ معمولی سی سوچتی، کیوں نہیں سوچی کسی نے؟ ہزاروں لوگ ہر سال غربت اور گھریلو معاملات کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. افسوس کہ اب بچے بھی خودکشی کرنے لگے. سوچیں آخر اتنا گیپ کیوں چلا آ رہا ہے؟ کیوں بچے اور ماں باپ کے درمیان اتنا گیپ ہے؟ میں نے ساری رپورٹ مددگار سے لی اور ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ روزانہ ایک بچہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے ہمارا معاشرہ کس جگہ پہنچ چکا ہے. بچے بھی خودکشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی. معاملہ سیاسی ہے سیاسی، یا پھر ہم معاشرے کو الزام دے دیتے ہیں معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے؟ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. سیاسی جماعت ایک دوسرے پہ الزام ڈال دیتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. اس طرح والدین اساتذہ کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں، اساتذہ معاشرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور معاشرہ حکومت کے گلے میں ہار پہنا دیتا ہے. آئینہ ہے نا، توڑ دیتے ہیں، دوسرا لے آتے ہیں، اس میں اچھے نظر آئیں گے، مگر کیا کریں؟ 1200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. وجہ گرمی. حیرانی ہوتی ہے نا، کیا ہمارا محکمہ موسمیات اس قدر نااہل ہے کہ وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سے میجرز کیے جا سکتے ہیں؟ اور جب کراچی میں سینکڑوں لوگ مر رہے تھے تو اس وقت کے حکمراں پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری اور ان کے گھرانے کے دیگر بااختیار افراد نے ملک سے باہر چلے جانے کا فیصلہ کر لیا. اسی طرح صوبائی حکومت بھی اس وقت مقابلہ کرنے میں بے عملی کا شکار تھی. سائیں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. سائیں جس دوا کے اثر میں سارا دن رہتے ہیں وہ انہیں جھما اور گھما تو سکتی ہے، لیکن قوم کے لیے کوئی درد، کیونکہ ان کی کیفیت درد محسوس کرنے کی ہی نہیں ہے. جب وہ درد محسوس نہیں کریں گے تو پھر علاج کیا کریں گے، کسی کو کیا دیں گے؟ اور پھر یقیناً ان درندہ صفت سیاستدانوں اور کرپٹ سسٹم کے لوگوں کی فیور ہی کریں گے. سب سے بڑے شہر میں 1200 افراد مرے. بلاول بھٹو آئے تھے ہسپتال کے دورے پہ، لیکن مزید اموات چھوڑ کر چلے گئے. صوبائی حکومت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بات ایسی نہیں کی، کوئی ایسی میجرمنٹس نہیں آئی جس کی وجہ سے صوبائی حکومت پر کوئی الزام لگایا جا سکے. ایک نجی کمپنی کے لیے کہہ دیا گیا کہ جی نجی کمپنی کی وجہ سے یہ تمام ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ تمام باتیں ہوئی ہیں. یہ پاکستانی سیاستدانوں کی جانب سے الزامات سے انکار اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کب تک بلیم گیم کھیلتے رہیں گے اور کب تک ہمیں اس بات پہ اذیت دیتے رہیں گے کہ ہم سے پچھلے یہ سب کچھ کر گئے. سیاستدانوں کی کرتوت اور معاشرے کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں، ہم اس طرف بھی جائیں، ہم سوچیں کہ ہم اس معاشرے کو بنانے میں خود کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے ان نااہل کرپٹ سیاستدانوں سے، ان درندوں سے، ان ولچر سے کس طریقے سے جان چھڑا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم گرمی کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یا پھر بچوں کے ساتھ یہ جو خوفناک واقعات ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. کیا ہم ان سیاستدانوں کو ہر سال ووٹ دے کے، ہر الیکشن میں ووٹ دے کے لاتے رہیں گے اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے بلیک میل ہوتے رہیں گے صرف یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اس وجہ کو، اس بات کو، اس اذیت کو معاشرے کے سامنے کر دیا تو ہم بدنام ہو جائیں گے اور ہم آنکھیں بند کر لیں گے؟ بچوں کے اغوا کے بعد ہم رپورٹ نہیں لکھاتے ہیں اور ان کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ہمیں ملتے ہیں تو پھر وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو بیان نہیں کر پاتے. کبھی اس ماں کے دل سے پوچھے جس کا لال اس سے چھن جاتا ہے تو وہ جیتے جی مر جاتی ہے.
لیکن ہم مجرم کو اس کی کامیاب واردات کی وجہ سے اپنی خاموشی سے انعام دے دیتے ہیں. ہم سامنے نہیں لے کے جاتے اس کو. ہم یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ خوف کے سائے بھی تو ہیں ہم پہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن مجرموں نے سب کچھ کیا ہے ان کی پشت پر ایسے کرپٹ سسٹم اور بدنما بد کردار سیاستدانوں کی پشت بنائی ہے کہ ہم ان مجرموں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. مگر یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے, یہ آگ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف جا رہی ہے. یہ بدبختی معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. گرمی آئی چلی گئی, مگر یہ درندے آپ کے ہی معاشرے میں ہیں, اور یہ درندے کل 4 دن بعد 10 دن بعد آپ کے دروازے پہ بھی دستک دے سکتے ہیں. آپ ان کی دستک کے انتظار میں رہیں گے یا اٹھیں گے ان کا سدباب کرنے کے لیے؟ کوئی تو ہے جو یہ آواز سنے گا, کوئی تو ہوگا جو اس بارے میں سوچے گا اور آگے بڑھے گا. دستک ہے, ہم دستک ہی دے سکتے ہیں آپ کو جگانے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے. عمل سرکار سے کروائیے, بالکل کروائیے. ناظرین, سنجیدہ ماحول ہے, لیکن پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کالم کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا, ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا. آپ کی ای میلز کا بھی اس میں انتظار رہتا ہے. ناظرین, بریک پہ جانے کا وقت ہے, مجھ سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. کالم کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس وقت, وہ ہم بریک کے بعد آئیں گے, ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے, خاص طور پہ سید مدبر حسین بخاری صاحب. یہ جنا ریولیوشنری پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے سید علی حیدر جعفری, اور یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان مسلم لیگ یو کے اینڈ یورپ کے. سٹوریز میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی. کراچی کی اموات پلانٹڈ تھیں یا انسانی غلطی تھی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جانیں گے بریک.